Assalamu alaikum viewers, this is lecture number 4 of positive psychology. आप जानते हैं कि हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के 3 लेक्चर इससे पहले स्टडी कर चुके हैं और हमने उनमें बेसिकली इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स ही को डिस्कस किया था. हस्बे मामूल पिछले लेक्चर को रिव्यू करते हैं और उसके बाद आज के लेक्चर की बात करेंगे. लेकिन मैं उससे पहले आपको बताती जाऊं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. Today we'll be talking about classification and measurement of strengths. यानी आप human strengths को, virtues को classify कैसे करते हैं और फिर उनकी measurement कैसे करते हैं. यानी आपको ये कैसे पता चलता है कि फ़लाँ शख्स जो है उसमें फ़लाँ strengths पाई जाती हैं. इसके बारे में आज तफसीली बात होगी और जो अगला लेक्चर है वो भी इसी टॉपिक के मुतालिक होगा. तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने 3 लेक्चर इससे पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन हम पिछला लेक्चर रिव्यू करेंगे आज सो दैट आपका कनेक्शन बन जाए इस लेक्चर के साथ. हालांकि ये टॉपिक पिछले टॉपिक से डिफरेंट है. एक पर्पस ये भी होता है जब हम रिव्यू करते हैं पिछला लेक्चर कि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका इसके साथ कनेक्शन भी जुड़ जाए. और जब वो टॉपिक्स पिछले और इस लेक्चर के रिलेटेड होते हैं या सेम होते हैं फिर तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप रिव्यू जो है उसको ध्यान से सुनें. और एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि नया लेक्चर सुनने से पहले एक बेहतर स्ट्रेटजी ये भी है कि आप पिछला लेक्चर भी पढ़कर बैठा करें ताकि उससे फिर आपको भी उस लेक्चर को, नए लेक्चर को पिछले के साथ जोड़ने में आसानी हो. सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, लेट्स फर्स्ट रिव्यू दिस. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स जो हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी से मुतल्लिक वो क्या कहते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं. व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग दैट लेक्चर, दैट टॉपिक, तो सबसे पहले हमने इस्लाम की बात की थी. एंड आई वुड रिपीट अगेन दैट इस्लाम इज़ अ यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल एजेस. इस वजह से मैंने उसे ईस्टर्न या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव किसी में नहीं डाला बल्कि उसकी अलग से बात की थी. अकॉर्डिंग टू इस्लाम, मेंटल हेल्थ कैन बी अचीव्ड इफ़ यू आर क्लोज टू गॉड. और मेंटल हेल्थ अचीव करने का मतलब ये है कि यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, तभी तो आप मेंटली हेल्दी हैं. आप याद करें कि व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. मैंने एक लेक्चर में उसका जिक्र किया था. अकॉर्डिंग टू WHO, द पर्सन इज मेंटली हेल्दी इफ ही इज नॉट ओनली फ्री फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स बट एक्सपीरियंसेस अ डीप सेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग. तो सिर्फ बीमारियों से आप अगर आ रही हैं या आप में कोई बीमारी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेंटली हेल्दी हैं. आपको एक लाइफ सेटिस्फेक्शन और वेलबीइंग का एहसास भी होना चाहिए, तभी आप मेंटली हेल्दी कहलाएंगे. तो बात हो रही थी इस्लामिक पर्सपेक्टिव की. जब हम ये कहते हैं कि क्लोजनेस टू गॉड इज रिलेटेड विद मेंटल हेल्थ, तो इसका मतलब है कि इफ़ यू आर क्लोज टू गॉड यू विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर लाइफ. एंड द नॉर्म फॉर बीइंग हैप्पी एंड टू डिटर्मिन व्हाट शैल बी योर एक्शन इन दिस वर्ल्ड is the life of Prophet Muhammad. आप Prophet Muhammad की लाइफ से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं कि आपको कैसा बिहेव करना चाहिए. And Prophet Muhammad long time ago talked about different virtues of human beings. और वो virtues वो हैं जिन पर आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं. उन virtues का हम ऑफ एंड ऑन जिक्र करते रहेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे. Then we talked about Western and Eastern perspectives. As far as Western perspective is concerned, we talked about ancient Hebrews, Greeks, and then Christianity. As far as Greeks are concerned, we discussed the concepts of Socrates, Plato, and Aristotle. They all maintained that through intuition and rational analysis, a person can know about himself and herself, and in that way he can also be aware of the truth that lies beneath the surface of the things.
اس لیے سینسری ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ان پر ریلائی اکیلا نہیں کیا جا سکتا. بیکاز اف یو وانٹ ٹو نو دا ٹروتھ beneath surface, you have to go beyond your sensory experiences, and that was specially maintained by Plato. Or Aristotle also said that if you want to achieve happiness, then you should have self-knowledge and the knowledge about truth. اور یہ بھی determine کرنا ضروری ہے کہ what are the core virtues and what is the good path. اور good path determine جو ہے وہ آپ کی rationalization سے ہوگا. اس کے بعد ہم نے پلیٹو کی بات کی تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ he believed that sensory experiences are not enough for your identification, your knowledge and for knowing the truth. And then we talked about Aristotle اور ایک concept کا ذکر کیا تھا which is called Aristotelian circle. Aristotelian circle جو ہے اس سے کیا مراد ہے کہ you can achieve happiness اگر آپ خاص ورچوز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیں. اور ہم نے کچھ ورچوز کا ذکر بھی کیا تھا. 10 ورچوز کا ذکر کرتا ہے ارسطوٹل. اس کے بعد ہم نے اینشینٹ ہیبروز کو ڈسکس کیا اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ 10 commandments which are the prohibitions in fact against greed, irrational anger and self-centeredness. اور اس کے علاوہ اور بھی رولز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں اس میں. اور Hebrews maintained that happiness can be achieved if you have a special relationship with your personal God. اس کے بعد ہم نے کرسچینٹی کی بات کی تھی and in Christianity we discussed that the message of Jesus is considered important and the messages of kindness, love and compassion for human beings. Then we moved on to Middle Ages and we discussed that that was the time period when people were having suppression on the thoughts. Or that was the time when there was suppression on political, intellectual and social creativity and thoughts of people. اور یہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں ہمیں آرٹ میں، سائنس میں، لٹریچر میں کہیں بھی ترقی نظر نہیں آتی اور اسی لیے اس کو ڈارک پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. اور جو ڈارک پیریڈ ہے یورپ کا وہی فلرشنگ پیریڈ ہے مسلمس کا، کیونکہ اس میں ہمیں بہت سے مسلم اسکالرز نظر آتے ہیں which have important contributions for the discipline of psychology and positive psychology also. اب مڈل ایجز کے بعد ہم نے بات کی رینیسانس کی، اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن کی، اور دین وی مووڈ آن ٹو دا ایج آف انلائٹنمنٹ. ایک اور بات میں نے یہ کی تھی کہ مڈل ایجز میں بیسیکلی ہوپ واز ریلیٹڈ ود یور ریوارڈز ان لائف ہیئر آفٹر. اور جو کرنٹ ہیڈونک ایسپیکٹس ہیں، یعنی کہ اگر آپ وقتی طور پر لائف کی کسی ڈائمینشن سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا تھا. سو ہوپ واز اسپیشلی ٹائڈ ٹو لائف ہیئر آفٹر. جہاں تک رینیسانس کی اور انڈسٹریل ریولوشن کے ٹائم کی بات ہے، اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز دا ٹائم آف ریکنڈلنگ آف ہوپ، بیکاز ہوپ واز ریلیٹڈ اگین ود ہیئر اینڈ ناؤ. اور آپ اپنے پاسٹ سے جو لیسنس ہیں ان کے مطابق پریزنٹ میں بہیو کرتے ہیں اور فیوچر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین انڈیویجولز امبیشنز اینڈ اچیومنٹس ور گیون ہائی میرٹس اور پیپل کوڈ ورک ان اینی ایریا ویئر دے ڈیزائرڈ ٹو ورک. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم آف آلسو گریٹ یو کین سے دیٹ پروڈکشنز ان انڈسٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ سائنس کی ہمیں بہت سی ترقی نظر آتی ہے، اور بہت سارے سائنٹسٹ اسپیشلی جنہوں نے سائیکالوجی کے لیے کام کیا وہ بھی اس دور میں ہمیں نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل نیوٹن اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ تھے. اس کے بعد ہم نے ایج آف انلائٹنمنٹ کی بات کی. ایج آف انلائٹنمنٹ کے ساتھ بھی اس بات کو ڈسکس کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہیپینس کو کس چیز کے ساتھ پرسیو کیا گیا تھا، اور ہیپینس واز ریلیٹڈ ود when you discover your abilities and work accordingly. اور ایک اور کانسیپٹ کا ذکر آیا تھا which was called utilitarianism. یوٹیلیٹی کے مطابق آپ کام کرتے ہیں تو
you consider it right. So actions are determined by the utility of the actions. اگر ایک ایکشن جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, if one action and behavior is bringing happiness to people, it means this action or behavior is right. The usefulness of the idea will be determined by the consequences of that behavior. اور اسی کو ہیڈونک کیلکس کا نام دیا گیا. اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ تو کچھ ویسٹرن کانسیپٹس تھے, تو ایسٹرن کانسیپٹس کیا ہیں. تو ایسٹرن کانسیپٹس میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹرن کانسیپٹس آر ریلیٹڈ ود ٹرانسینڈنس آف فزیکل بینگ اینڈ موونگ ٹوورڈ دا اسپرچل ایسپیکٹ. اور اس میں ہم نے پرٹیکولرلی بدھزم کا, ہندوازم کا ذکر کیا. بدھزم کا briefly mention کروں گی what we have discussed in the previous lecture, that if you are detached with the worldly affairs, then you can get enlightenment. اور اگر آپ دنیا کے ساتھ بہت جڑ جاتے ہیں, you have great craving for the world, then your suffering starts. And if you do not realize that this world is going through the process of change or nothing is permanent, تو پھر آپ problems کا شکار ہوتے ہیں. And if you become aware that everything is temporary, it's going to change, اور آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے اس پروسیس میں, then you can achieve the state of nirvana. اور نروانہ کیا ہے؟ It is the state of enlightenment. اور یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ when you detach yourself from the world, اور آپ cravings جو ہیں دنیا کی چھوڑ دیتے ہیں. ہندوازم کی بات پہلے کی میں نے کہ ہندوازم میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی دفعہ, اور وہ کیا ہے؟ دیٹ از دا کانسیپٹ آف ری انکارنیشن. The glorified path is that you are not reincarnated because you have done the right acts in this world. جب آپ ایک دفعہ پیدا ہوئے, اگر آپ اس کے مطابق صحیح کام نہیں کرتے, you can be reincarnated again and in a bad state, کیونکہ آپ نے پچھلی دفعہ اپنی لائف اچھی طرح نہیں گزاری. تو اسلامک کانسیپٹس جو ہیں وہ بالکل اس سے ہمیں ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. اس کے بعد ایسٹرن اور ویسٹرن ویوز کا مقابلہ کرنے کے بعد ہم نے کولیکٹیوسٹک اور انڈیویجولسٹک کلچرز کی بات کی تھی. انڈیویجولسٹک کلچرز میں پازیٹیو سیلف اسٹیم اینڈ آئیڈینٹی از ریلیٹڈ ود سیکیورنگ ہیپینیس ان ونز لائف, ایز کمپیئر ٹو دیٹ ان کولیکٹیوسٹک کلچرز the welfare of other people whom we are connected with is very important. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں بلکہ جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں ان کی ویلفیئر کا بھی خیال کریں. And then we talked about the current status of positive psychology, and we discussed that interpretation of virtues and strengths shall be done in reference to the cultural context. جس کلچر کی بات کر رہے ہیں اس کی اسٹرینگس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, اور پھر ان اسٹرینگس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پرسو کیسے کرنا ہے, دس از آلسو امپورٹنٹ. سو دس واز آل اباؤٹ پریویس لیکچر. ناؤ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر. آج کا لیکچر کیا ہے؟ آئی ہیو مینشنڈ اٹ بیفور دیٹ ٹوڈے وی ول ڈسکس دا کلاسیفیکیشن اینڈ میئرز آف ہیومن اسٹرینگس. اب اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی ہے کلاسیفیکیشن. آپ کلاسیفائی کریں کہ واٹ آر ہیومن اسٹرینگس, واٹ آر ہیومن ورچوز. اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے ڈسائڈ کرنا کہ ورچو ہے کیا ان دا ریفرنس آف اے پرٹیکولر کلچر. اور ایک زمانے کے لحاظ سے بھی ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں کیونکہ ویلیوز ہی اسٹرینگس کو ڈٹرمن کرتی ہیں. اور پچھلی دفعہ میں نے اس چیز پر تھوڑی سی ڈسکشن بھی کی تھی کہ ویلیوز چینج ہوتی رہتی ہیں, اور اچھی اور بری ویلیوز جو ہیں وہ بھی ریلیٹیو ہیں کیونکہ زمانہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ صحیح ویلیوز کون سی ہیں. سو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کلاسیفائی کریں واٹ آر ورچوز, اور اس کے بعد ان کو پرسو کیسے کرنا ہے. تو پرسو کرنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ آپ ان کو میئر کریں. تو میئر کیسے کرنا ہے, تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں بات ہوگی. فرسٹ آف آل لیٹس سی کہ آج تک جو کلاسیفیکیشن ہوتی آئی ہے ہیومن بینگس کے ٹریٹس کی, بیہیویئر کی, وہ کس اینگل سے کی جا رہی تھی. سو لک ایٹ دس فرسٹ سلائڈ. ارلی کلاسیفیکیشن آف النس.
classification of illness had a 2000-year head start on that of strengths. So that is amazing, and that is having a link with our previous lectures जब हमने ये discuss किया था कि psychologists had a preoccupation in their mind that they predominantly talked about and researched about pathology rather than human strengths. तो ज़्यादातर काम जो था वो तो पैथोलॉजी में हो रहा था, और 2000 साल से ज़्यादा जो है इसको एज हासिल है कि जब स्ट्रेंथ्स पर काम शुरू हुआ तो उससे 2000 साल पहले तक वीकनेसेस पर काम हो रहा था. Ancient Egyptians could recognize the difference between melancholia and hysteria in 2600 BC. यानी इतनी देर पहले वो दो मेंटल डिसऑर्डर्स के दरमियान आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे, एंड दीज वर हिस्टीरिया एंड मेलनकोलिया. थोड़ा सा मैं उसके जो आजकल जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसके बारे में आपको बताती जाऊँ, बिकॉज मे बी यू आर थिंकिंग कि व्हाट इज़ मेलनकोलिया एंड व्हाट इज़ हिस्टीरिया. हिस्टीरिया से तो यूजुअली स्टूडेंट्स फैमिलियर हैं. अब उसके लिए जो करंट टर्म्स यूज़ होती है वो दैट इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर. जब आपकी जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और साइकोलॉजिकल रीज़न होती है उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो आपके बॉडी में नमूदार हो सकता है. सो द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल वन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन डिसऑर्डर. और जो दूसरी टर्म है वो है मेलनकोलिया. दिस इज़ द प्रीवियस टर्म यूज्ड फॉर डिप्रेशन, और सादा डिप्रेशन, रिएक्टिव डिप्रेशन नहीं बल्कि एंडोजनस डिप्रेशन. एंडोजनस डिप्रेशन स्वेयर डिप्रेशन स्टेट होती है, और उसकी ज़्यादातर जो वजूहात होती हैं वो अंदरूनी होती हैं, बायोलॉजिकल या जेनेटिक भी हो सकती हैं. हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ्स की बात कब शुरू होती है, तो दैट वाज लॉन्ग टाइम आफ्टर द वर्क वाज स्टार्टेड ऑन मेंटल इलनेस. सो द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स, and that was in 500 BC, to define a set of virtues was by Confucius in China, who addressed different virtues of human beings. कौन सी हैं देखिए. He talked about Zhen, which is humanity, Li, which is observance of rituals and customs, and he talked about Zen, which is truthfulness, Zi, which is duty and justice, and Zi, which is wisdom. तो आप ये देखते हैं कि कितना अरसा बाद किसी शख्स ने बात की है ह्यूमन वर्च्यूज़ की. 2000 साल से ज़्यादा का गैप है इन दोनों कामों में. एंड ही टॉक्ड अबाउट द वर्च्यूज़ विच आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल वर्च्यूज़ दीज डेज. फॉर एग्जांपल द प्राइम वर्च्यू इज़ जस्टिस, जिसकी मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, और उसके अलावा विजडम और बाकी ट्रेट्स की या वर्च्यूज़ का भी जिक्र उसने किया. अब ये देखते हैं कि 21st सेंचुरी की क्लासिफिकेशन क्या कहती है, क्योंकि इससे पहले हमने बात की है अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस. अब 21st सेंचुरी में इतनी देर के बाद क्या सूरत हाल है, तो सूरत हाल तकरीबन वैसी ही है जो इतने हज़ार साल पहले थी. किस तरह से? नाउ वी हैव टू डायग्नोस्टिक सिस्टम्स फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स. वन इज़ DSM-4-TR, और बेसिकली तो वो DSM है, लेकिन उसकी जो वर्जन्स चल रही हैं ये उसके मुताबिक उसके साथ जो है 4 और TR जैसे, जिसका मतलब है टेक्स्ट रिवीजन. तो 4th एडिशन के बाद अब उसकी रिवाइज टेक्स्ट के साथ जो मैनुअल शाया हुआ है उसको DSM-4-TR कहते हैं. दैट इज़ पब्लिश्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए ये क्राइटेरिया यूज़ होता है. The second one is ICD-10. 10th भी उसका current version है. So international classification of diseases. अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें ICD-10 is broader than DSM-4 in that sense कि ICD-10 में तमाम diseases का जिक्र किया गया है, nearly तमाम. लेकिन इसके बरक्स जो है वो DSM-4 talks about just mental disorders. अब बात ये हो रही है कि इतने सालों के बाद 21st सेंचुरी में भी देयर आर गुड मैनुअल्स, बुक्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स अवेलेबल फॉर कैटेगराइजेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस. इसके बरक्स अगर हम देखें तो देयर इज़ नो वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स. तो ये हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है
کہ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ ہمیں اگر ڈیزیزز کو پریونٹ کرنا ہے تو صرف ڈیزیزز کی بات نہیں کرنی. اگر ہم نے ڈیزیزز کو پریونٹ کرنا ہے تو صرف ہم نے کیور اور ٹریٹمنٹ پر دھیان نہیں رکھنا, کیونکہ the evidence has shown that it does not in fact prevent mental illness. For the prevention of mental illness, it is important that work is done on some other ground. اور وہ کیا ہے؟ You promote and develop human traits which are positive, which are strong, and which are considered universal and cultural virtues. اب بات یہ میں کر رہی تھی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی پازیٹیو ٹریٹس کو کیسے میئر کرنا ہے, ڈائگنوس کا لفظ پازیٹیو ٹریٹس کے لیے زیادہ صحیح تو نہیں ہے, لیکن میں اس ریفرنس میں بات کر رہی ہوں جس ریفرنس میں مینٹل ایلنس کی بات ہو رہی ہے. تو ڈائگنوس کیسے کرنا ہے کہ فلاں شخص میں فلاں ایبلٹی پائی جاتی ہے, اس کا کوئی ہمیں ورلڈ وائڈ کرائیٹیریا نہیں ملتا, لیکن جو تھوڑی بہت اٹیمپٹس ہوئی ہیں انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں. So there are 3 classification systems جو اتنے الیبریٹ تو نہیں ہیں جس طرح سے DSM-4 اور ICD-10 ہیں, لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہمیں بنیاد فراہم کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ہیومن پازیٹیوز کو میئر کر سکتے ہیں اور کلاسیفائی کر سکتے ہیں. یہ کون سے 3 سسٹم ہیں؟ لیٹس سی دیٹ. فرسٹ از دا گیلپ تھیم آف ٹیلنٹ, اور یہ جو گیلپ تھیم آف ٹیلنٹ ہے ان فیکٹ دیٹ واز ڈیولپڈ بائی گیلپ آرگنائزیشن, جو بہت بڑے بڑے سرویز بھی کرواتی ہے ڈفرینٹ ڈائمینشنس کے بارے میں. اور اس کی جو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں یا جو گیلپ انسٹیٹیوٹ نے ڈفرینٹ میئرس بنائے ہیں, بیسیکلی دے آر اسٹرینگتھس ایکسپلوررز. ان کو اسٹرینگتھس ایکسپلورر کہتے ہیں, کس طریقے سے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں ہیومن بینگس کی اسٹرینگتھس کو. The second one is the values in action, and the third one is the search institutions 40 developmental assets. اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کیسے ہیومن پازیٹیوز کو کلاسیفائی کرتی ہیں اور کیسے میئر کر سکتی ہیں. The first one is the Gallup themes of talent that was in fact made and developed by Buckingham and Clifton. اور 2001 اس کی کرنٹ ورژن ہے, لیکن کام اس پر 1990s میں شروع ہوا تھا, اور اس کے بعد 1999 میں اس کا آن لائن ورژن آیا, اور وہ جو ہے وہ فری اویلیبل ہے. اسٹوڈینٹس اینڈ ادر پیپل کین گو آن لائن اور فل دا کویسچنز آئٹمس, اور اس کے مطابق ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کون کون سی اسٹرینگتھس ہیں. لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اسٹرینگتھس انہوں نے ڈیولپ کیسے کی, کتنی اسٹرینگتھس ہیں اس میئر میں, اور کن کن چیزوں کے بارے میں ہے. پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈونلڈ کلفٹن believed that talents could be operationalized and studied and accentuated in work and academic settings. اب اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ strengths can be operationalized. اس سے پہلے تو کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ ان کو آپریشنلی ڈیفائن کیا جائے. جب ہم کہتے ہیں آپریشنلائزڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلیئرلی بتا سکتے ہیں کہ what is meant by, for example, courage. courage کیا ہے, جسٹس کیا ہے, وزڈم کیا ہے, تو ہم اسٹرینگس کو آپریشنلی ڈیفائن کر سکتے ہیں so that other people who are reading that they will be understanding the true meaning of that particular concept. اور یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراپرلی ڈیفائن کر سکیں. سیکنڈ تھنگ, they can be studied. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو ڈیفائن کر دیں اور اس کے بعد اس کو ریسرچ کے ذریعے انویسٹیگیٹ نہ کر سکیں, اس کے اوپر کام نہ کر سکیں اور ان کی میئرمنٹ نہ کر سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ دے آر مینیفیسٹڈ ان ورک سیٹنگز, اور جہاں بھی انسان کام کرتا ہے, چاہے وہ پڑھتا ہے, چاہے وہ کوئی جاب کرتا ہے, یہ اسٹرینگس وہاں شو ہوتی ہیں. یعنی آپ اگر ہیومن بینگس کو آبزرو کریں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے وہ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ کے ٹیچر ہیں, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, یا پھر آرگنائزیشنز میں کام کرنے والے مینیجرز ہیں, امپلائیز ہیں, ان کو آپ آبزرو کریں یا آپ اسٹڈی کریں ان کو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ
ان کی اسٹرینگس کون سی ہیں. سو دے آر مینیفیسٹڈ ان یور ورک. تو اب آپ اس کا ایڈوانٹیج دیکھیں کہ ہیومن بینگس جو بھی کام کرتے ہیں وہ ان کی اسٹرینگس جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ کس چیز جو ہے اس کے لائق ہیں اور کون سی چیز جو ہے اس کی ان میں کمی پائی جاتی ہے. So they said that talents are naturally occurring patterns, thought, feelings, or behavior that can be productively applied. اب یہ ٹیلنٹ کو ڈیفائن کیا ہے کہ ٹیلنٹ جو ہیں they can be productively applied to the situations. So they are patterns of thought, feeling, behavior that can be productively applied. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں in life's different dimensions. And as I stated before, if you are a student, then your strengths will be shown in your work. آپ ایگزام دیتے ہیں, آپ کوئی کلاس میں پریزنٹیشن کرتے ہیں, ٹیچر کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. ایک مینیجر جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے کسی آرگنائزیشن میں, اپنے امپلائیز جو ہیں جو اس کے اندر جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے, اور جو اس کی آؤٹ پٹ ہے دس آل شوز کہ اس میں کون کون سے ٹیلنٹ ہیں. تو کام یہ ہے کہ آپ اس کو میئر کر سکیں, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہیومن بینگس کو یہ ہو کہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی زیادہ کرنے کے لیے اپنے ٹیلنٹس پر کام کر سکیں اور ان کو ڈیولپ کر سکیں, پروموٹ کر سکیں. اب ایک اور بات بھی ہے کہ جو ٹیلنٹس ہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ وہ شو ہوتے ہیں, اور شو کیسے ہوتے ہیں آپ کے ورک سے, تھرو یور کریٹیوٹی, through your performance, through your timelessness and through your achievements. اور دوسری بات یہ ہے کہ they are by products of your environment and your upbringing and your developmental stages. کہ آپ جو ہیں اس نے اب تک آپ کو کیسا ماحول ملا, آپ کو کیسے نرشمنٹ پرووائڈ کی گئی, اور آپ کا جو چائلڈہڈ تھا, پھر ایڈولیسنٹ پیریڈ تھا, وہ کیسے گزرا. تو آپ کی ڈیولپمنٹل سٹیجز جو تھیں وہ صحیح طریقے سے آپ ان تمام سے گزر کر اب تک اس ایج میں پہنچے ہیں. تو جو آپ کے ٹیلنٹ ہیں دے آر دا بائی پروڈکٹس آف یور پریویس انوائرمنٹ اینڈ دا ٹریٹمنٹ آف ادر پیپل وتھ یو. Another thing is that Clifton viewed strengths as extensions of talents. اس نے یہ کہا کہ جو آپ کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں وہ بہت سارے ٹیلنٹس مل کر آپ کی اسٹرینگس بنتی ہیں. یعنی کہ ہیومن بینگس کین بی ڈفرینٹ ان دیئر اسٹرینگس. جیسے کہ میں کہوں کہ جی مجھ میں فلاں فلاں میری اسٹرینگتھ ہے, تو مجھے ایسا ہی کام دیا جائے جو میری اسٹرینگتھ ہے. اب آپ اس کے فوائد دیکھیں کہ اگر آپ کو اپنی اسٹرینگس کا پتہ چل جائے, یو کین تھنک اباؤٹ واٹ کائنڈ آف پروفیشن ول بی سوٹیبل فار یو. آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح کے ورک انوائرمنٹ میں آپ کام کرنا چاہیں گے. ویدر یو وڈ لائک ٹو بیکم اے مینیجر, یو وڈ لائک ٹو ڈو اے کلیریکل آفس جاب جس میں زیادہ تر آپ سیکلوڈیڈلی کام کر سکیں, یو وڈ بی گڈ ود نمبرز, تو آپ اپنی اسٹرینگس کے مطابق کام کر سکتے ہیں. یو آر گڈ ان انٹرپرسنل ریلیشن شپس, تو آپ کو کوئی ایسا کام ہو جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو. سو اسٹرینگس جو ہیں وہ ایکسٹینشنز ہیں آپ کے ٹیلنٹ کی. ایک اور بات یہ ہے کہ دے کنسیڈرڈ سکسیس ٹو بی کلوزلی الائڈ ود پرسنل ٹیلنٹس اینڈ اسٹرینگس, کہ آپ کی جو سکسیس ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ آپ میں کون سی اسٹرینگس ہیں. سو دیر شیل بی اے گڈ میچ بٹوین یور اسٹرینگتھ اینڈ یور ورک انوائرمنٹ, کیونکہ تبھی آپ کی جو ہے وہ سکسیس جو ہے وہ جھلکے گی اگر آپ کی اسٹرینگس اس ورک کے مطابق ہیں. اب اس کے لیے کیا کیا گیا کہ دے آئیڈینٹیفائڈ 34 themes with 180 item pairs. Clifton and Associates worked on construction of a semi-structured interview, جس کو ہم اسٹرینگتھ ایکسپلورر کہتے ہیں. اب انہوں نے اسٹرینگتھ ایکسپلورر کیسے بنایا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہیومن بینگس کی اسٹرینگس کو کلاسیفائی کرنے کے لیے, میئر کرنے کے لیے they developed a semi-structured interview. اور that semi-structured interview was actually developed from the theory. The grounded theory اس کی بیس بنتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی. تھوڑی سی بات کرتی جاؤں, چونکہ ذکر آیا ہے گراؤنڈڈ تھیوری کا, تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈڈ تھیوری کیا ہوتی ہے, گراؤنڈڈ تھیوری میں ڈیٹا ایکچولی ایمرجز فرام دا تھیوری. اور تھیوری جو ہے وہ
کون سی ہوتی ہے which is based on your experience. یعنی آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہی بتاتا ہے کہ آپ کیا چیز بنائیں گے. آپ کے پاس پریویس کوئی مثال نہیں ہے. آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں whether it is narratives from people, whether it is some sample behavior from people, اسی میں سے آپ ایک معیار نکالتے ہیں and that is based on that particular data. اس کی پہلے سے آپ کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ یا کوئی لاجک نہیں ہوتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ دے ٹک پیپل فرام ڈفرینٹ سیکٹرز آف لائف, ان کو انٹرویو کیا, اور دیز پیپل ور سکسیزفل ان ڈفرینٹ لائف ڈائمینشنز, اور ان میں اسٹوڈنٹس بھی تھے, مینیجرس بھی تھے, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ورک سیٹنگ میں کام کرنے والے لوگ تھے, لیڈرز بھی تھے. اور یہ دیکھا کہ یہ جو اپنے اپنے فیلڈ میں سکسیزفل لوگ ہیں ان میں کون کون سی اسٹرینگس پائی جاتی ہیں اور کیوں یہ کامیاب ہیں. تو دے ٹک 5000 آئٹمس, ان کے ساتھ جو انٹرویو کیے گئے ان کے نتیجے میں انہوں نے 5000 آئٹمس جو تھے وہ بنائے کہ یہ ہیومن بینگس کی اسٹرینگس ہوتی ہیں, اور ان اسٹرینگس کا پرٹیکولر پروفیشن کے ساتھ, پرٹیکولر اکیڈیمک ورک کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. اور اس کے بعد جو تھا انہوں نے اس کے اوپر ڈفرینٹ سائیکومیٹرک ان کی پراپرٹیز ٹیسٹ کی. یہ جو سائیکومیٹرک کا کام ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا آئٹم جو ہے اس کو ریٹین کرنا چاہیے, کون سا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کو تو نکال دینا چاہیے, یہ تو کوئی ایسی چیز میئر نہیں کر رہا. فار ایگزامپل میں نے سوچا ہے کہ یہ 6 آئٹم ہیں جو کسی بندے کی کریج کو میئر کرتے ہیں, تو میں ان کے اوپر آئٹم انالیسس کروں گی, انالائز کروں گی ان آئٹمس کو, پھر یہ دیکھوں گی کہ وہ ان میں کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی ہے کہ نہیں, یعنی کہ دے آر میئرنگ دس کنسٹرکٹ آف کریج, یا یہ نہیں میئر کر رہے. پھر میں دیکھوں گی کہ اگر ٹائم گزرنے کے ساتھ بھی یہ یہی چیز میئر کر رہے ہیں کہ کوئی ڈفرینٹ چیز میئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کی ریلائبلٹی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. دے آر ویلڈ. ویلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دا تھنگ از سرونگ دا پرپز فار وچ اٹ واز میڈ. تو آئٹمس جو ہیں اگر وہ کریج میئر کر رہے ہیں تو کیا واقعی کریج میئر کر رہے ہیں کہ کچھ اور میئر کر رہے ہیں. تو آئٹمس شوڈ ہیو ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. اور پھر یہ نہیں کہ آج ایک آئٹم کریج میئر کر رہا ہے اور 4 دن کے بعد وہ میئر نہیں کر رہا. سو اٹ از quite important and difficult task when you are constructing some measure. تو انہوں نے یہ سارے پروسیجرز جو تھے وہ کیے, ان کی ریلائبلٹی چیک کی, ویلیڈیٹی چیک کی, 5000 آئٹمس کی, اور فیکٹر انالیسس کیا. فیکٹر انالیسس جو تھا وہ مختلف آئٹمس پر, جو 5000 آئٹمس کی میں بات کر رہی ہوں ان پر لگایا گیا. فیکٹر انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے آئٹمس کی جو سملر تھیمز ہوتی ہیں اس کے تحت ان کو الگ الگ فیکٹرز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. 5000 آئٹمس could be categorized into 50 elements, 50 factors. اس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ 10 کویسچن جو ہیں یہ تو سارے کریج کو میئر کر رہے ہیں, تو یہ ایک فیکٹر بن جاتا ہے کریج. تو یہ تو اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کی بات ہو رہی تھی. تو بات کیا تھی, دے ٹک 5000 items while they interviewed people from different sectors of life who were quite successful in their fields, اور اس کے بعد انہوں نے ان کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز ٹیسٹ کی. اور finally they came to the conclusion of constructing a scale which had 34 themes. 34 themes میں پھر آگے سے 180 pairs of item pairs تھے. اب 180 item pairs کا مطلب یہ ہے کہ 360 questions, کیونکہ وہ پیئرس کی شکل میں تھے. ان میں سکورنگ جو ہے وہ صرف 256 پر کی جاتی تھی, اور جب آپ 34 تھیمز کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف آئٹمز ول بی ان ون پرٹیکولر تھیم. یہ جو اسٹرینتھ ایکسپلورر تھا یہ دیٹ واز سبسیکوینٹلی اپلائڈ ٹو 2 million people. 20 لاکھ لوگوں پر یہ اپلائی کیا گیا, آن لائن بھی اور ان پریزنس بھی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ 100 validity studies have been conducted which have shown that this is quite a reliable measure of human strengths.
اب جیسا کہ میں نے کہا کہ 34 تھیمز بنی، پہلے 36 سے سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ریڈنڈنٹ ہے، کیا اس کو نکال دینا چاہیے، اور فائنلی دے کیم ٹو 34 تھیمز. تو 34 تھیمز تو میں یہاں آپ کو نہیں دکھا رہی کیونکہ وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا اور پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو تھوڑی سی تھیمز جو ہیں سیمپل آئٹمس کے طور پہ دکھا رہی ہوں. اور اگین آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر کہ ہر تھیم میں مختلف ٹیلنٹس جو ہیں اس کے آئٹمس ہوں گے. تو یہ تھوڑی سی تھیمز آپ کو دکھا رہی ہوں. اچیور، ظاہر ہے کہ پیپل ہو آر ہائی اچیورز، دے وانٹ ٹو اچیو ان دیئر لائف، دے آر ایمبیشیس، they will be scoring high on this particular theme. Then is analytical، جو لوگ زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں، ریزننگ سے کام لیتے ہیں، they should be having a higher score on this particular theme. Then has self assurance، people who are confident about themselves، اپنی abilities کے بارے میں confident ہوتے ہیں، ان کا زیادہ score آئے گا اس particular theme پر. Then there is communication، یہ نام سے ظاہر ہے کہ جو لوگ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت میں ان کے روانی ہوتی ہے، فلو ہوتا ہے، دے کین کمیونیکیٹ دیم سیلوز ان اے بیٹر وے، دے شیل ہیو اے ہائر اسکور. دین از کنیکٹڈنیس، دس از ریلیٹڈ ود انٹرپرسنل ریلیشن شپس. اب لوگ ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں، لوگوں میں ڈفرینٹ اسٹرینگتھس ہوتی ہیں، ٹیلنٹس ہوتی ہیں، اور پرپس یہی ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. بعض لوگ بہت اچھی ڈیلنگ کر لیتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ، دے آر quickly able to connect with other people. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی مشکل پیش آتی ہے، اگر کوئی میرے سے بات کرے تو میں اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، خود مجھے کسی کو بلانا مشکل لگتا ہے. اور ڈفرینٹ ٹریٹس ہوتے ہیں جو کنیکٹڈنیس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. ایک اور مثال کنسسٹنسی، پیپل ہو آر کنسسٹنٹ ان دیئر beliefs, in their attitude and behavior, that will be determined by this particular theme. Then responsibility، یہ تو نام سے ظاہر ہے کہ people who are responsible in their everyday life actions, in their dealings with other people, in remembering their deadlines, in remembering their commitment with other people and so on. And then there is discipline and focus. تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ there are total 34 themes. کچھ اور بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. سائیکومیٹرک پراپرٹیز کی ہم نے بات کی، تھیمز کی بات کی، اب تھوڑی سی اور دیکھتے ہیں چیز کہ یہ کس طرح کا معیار ہے. سو اسٹڈیز ہیو شون دیٹ the themes are internally consistent and they are stable from 3 weeks to 17 months. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو آج ایک معیار دیتے ہیں، یہ اسٹرینگتھ ایکسپلورر کا، اسٹرینگتھ فائنڈر کا، اور اس کے بعد آپ 17 منتھس کے بعد دیتے ہیں، یہ رینج تو ویسے ڈسکرائب ہوئی ہے جو اسٹڈیز ہوئی ہیں 3 ویک سے لے کر 17 منتھس تک، تو آپ کا کافی ملتا جلتا اسکور آتا ہے. And the correlation was 0.70. But that is quite high correlation. بعض لوگ اس کو moderate correlation بھی، لیکن moderately high correlation ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا آج سکور آیا ہے، جب آپ کا ری ٹیسٹ کیا جائے گا تو سکور شیل بی سملر. تو آپ کی جو آج اسٹرینگس نکلی ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد بھی وہی اسٹرینگس ہوں گی، اور اگر اس میں چینج آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از ناٹ اے ریلائبل میئر. Obviously اگر آپ ایک ٹریٹ کو میئر کرتے ہیں وچ از ریلیٹیولی اسٹیبل، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تو بڑا کریجس ہے، اس میں وزڈم پائی جاتی ہے، اور آپ 4 مہینے کے بعد کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو بہت بے وقوف آدمی ہے، یا یہ جو ہے اس میں تو وہ یہ تو بڑا ڈرپوک ہے، یہ تو کریجس نہیں ہے. تو بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبل ہیومن کریکٹرسٹکس، تو دیٹ از وائی consistency is an important dimension of that. Then it was also shown that coefficient alpha ranged from 0.55 to 0.81. اس میں نئے نئے کانسیپٹس جو ہیں وہ آپ کو سننے کو مل رہے ہیں، لیکن آئی بلیو کہ آپ نے ان کو پہلے سائیکالوجی کے باقی سبجیکٹس میں اسٹڈی کیا ہوا ہے. What are coefficient alphas? Coefficient alphas actually tell us about the internal consistency of the subscales and of the overall scale. یعنی کہ جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی، if you are measuring courage، تو courage کے جو آئٹمس ہیں وہ تمام ایک دوسرے کے ساتھ
کنسسٹنٹ ہونے چاہیے. ان دیٹ سینس دیٹ اف اے پرسن گیٹس ہائر اسکور آن ون آئٹم آف کریج, ہی شوڈ ہیو اے ریلیٹیولی ہائر اسکور آن دا ادر آئٹمس آف دا کریج آلسو. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک میں تو اس کا بڑا لو اسکور ہے اور ایک میں بہت ہائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے آئٹمس جو ہیں وہ ایک چیز میئر نہیں کر رہے. تو یہاں پہ بھی کوریلیشن ہمیں ماڈریٹ ٹو ہائی نظر آتا ہے. اور جب یہ ماڈریٹ ٹو ہائی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ وہاں پہ 34 تھیمز ہیں تو کسی تھیم کا 0.55 ہوگا, کسی کا 0.81 ہوگا اور کسی کا ان کے درمیان ہوگا. The next thing is that the construct validity showed relative independence of themes. Construct validity کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ میئر کر رہے ہیں وہ اسی کنسٹرکٹ کو میئر کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کنسٹرکٹ ہے وہ دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کے آئٹمس جیسے کریج کے آئٹمس کریج کو میئر کر رہے ہیں, ریسپانسبلٹی کے آئٹم ریسپانسبلٹی ہی کو میئر کر رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات جو اس سلسلے میں کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بڑا یوز ہو رہا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں. سو اٹ از اویلیبل ان 17 لینگویجز. تو آپ یہ دیکھیں کتنا وائڈ اسپریڈ یوز ہے کہ مختلف ملکوں کے لوگ جو مختلف زبانیں بولتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اینڈ دین اٹ از اپروپریٹ فار مینی پاپولیشنز. اور جب میں یہ باتیں کہہ رہی ہوں کہ اٹ از اپروپریٹ فار مینی پاپولیشنز, اٹ ہیز اے ریلائبلٹی, اٹ ہیز اے گڈ ویلڈیٹی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے فلاں ایڈوانٹیجز ہیں اور اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں. So when I said that it is useful for different populations, so then I mean that it can be used for people of different ages ranging from grade 10 to adults or mature level پر بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے it has been used with people with disabilities, یعنی disabilities جو ہیں جن میں پائی جاتی ہیں ان کے بھی آپ strengths جو ہیں وہ اس سے reliably میئر کر سکتے ہیں. And it has 5 signature themes. اب یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ 34 تھیمز ہیں. 34 تھیمز جو ہیں وہ 180 آئٹم پیئرز کے بعد فل کرنے کے بعد آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. لیکن اگر میں کسی کو کہوں کہ جی آپ میں تو 34 تھیمز یا اسٹرینگس پائی جاتی ہیں تو اس سے فائدہ حاصل کرنا خاصا مشکل ہے. اب مجھے کوئی 34 لسٹ دے دیتا ہے اسٹرینگس کی اور کہتا ہے جی آپ میں یہ خصائص ہیں, تو میں کہوں گی کہ یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہیں گی, میں اس کے مطابق کیا فائدہ حاصل کروں. تو دیر آر 5 سگنیچر تھیمز آئیڈینٹیفائڈ. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی سگنیچر اسٹرینگس ہیں, سگنیچر تھیمز ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان پر زیادہ کام کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ اسٹرینگتھ ہے تو میں کیسے اس پر بلڈ کروں, میں کیسے اس کو اور مضبوط بناؤں. فار ایگزامپل اف آئی ایم اے ریسپانسبل پرسن تو آئی کین ٹرائی ہارڈ کہ میں اس میں اپنے آپ کو اور مضبوط بناؤں سو دیٹ پیپل کوڈ آئیڈینٹیفائی می ایز اے ریسپانسبل پرسن. سملرلی اف آئی ایم ہائر آن سم ادر ڈائمینشن تو میں اس پر کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ فار فاسٹرنگ انٹرپرسنل ڈیولپمنٹس, یعنی لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں یہ بہت کارآمد ہے اگر آپ 5 تھیمز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اب ایک بات امپورٹنٹ ہے یہاں سمجھنے کی اور وہ یہ ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کی اسکریننگ کے لیے یوز نہیں ہوتا انسٹرومنٹ, اور اس کے ساتھ یہ امپلائی سلیکشن کے لیے بھی کارآمد نہیں ہے. یعنی آپ اس سے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ آپ اس سے لوگوں کو جاب دینا شروع کر دیں, کیونکہ رسک پھر بھی ہے کہ آپ کسی شخص کی اسٹرینگتھ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس میں بہرحال ایک معیار ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ اتنا کوئی 100% پرفیکٹ ایک معیار نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کی بیس پہ لوگوں کو نوکریاں فراہم کی جائیں, لیکن اٹ کین بی یوزفل فار بلڈنگ آن اسٹرینگس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا آپس میں مقابلہ کیا جائے اور کسی کو کمزور ظاہر کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ آپ ہر شخص کی اسٹرینگس اس کی اپنی اسٹرینگس کے مطابق دیکھیں کہ اس میں کون سی اسٹرینگس زیادہ ہے. اس کا پرپس کسی اور کو بے عزت کرنا
نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ میں کہتے ہیں کہ بھی اس میں یہ اسٹرینتھ ہے، لو جی دوسرے میں کیوں نہیں ہے. تو مقابلہ کرنا پرپس نہیں ہے، پرپس یہ ہے کہ یو بلڈ آن دا اسٹرینتھ آف دا انڈیویجول. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس میں آپ کو پازیٹیو سائیکالوجی کا ایلیمنٹ نظر آئے گا، یہ جو میں نے ابھی بات کہی ہے. کس طرح سے کہ پازیٹیو سائیکالوجی بلیوز ان پروموٹنگ دا ویل بینگ آف ایچ انڈیویجول. اس کا پرپس یہ نہیں ہے کہ آپ ایک انڈیویجول کو پروموٹ کریں تو کسی اور کو انڈرمائن کر دیں. سو دیٹ از وائی یو آر ناٹ کمپیئرنگ پیپل آن دیز ڈائمینشنز، لیکن آپ ایک شخص کو اس کی اسٹرینگس کے بارے میں بتاتے ہیں. اب انہی تھیمز کو آگے لے کر ایک پہلے تو اسٹرینگتھ ایکسپلورر بنا تھا اڈلٹس کے لیے، ایک اور جو ہے وہ کلفٹن یوتھ اسٹرینگتھ ایکسپلورر بنایا گیا، دیٹ از فار ایجز 10 to 14. And the knowledge about strengths actually helps in directing energies to maximize potentials of adolescents. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ جو آپ کی سگنیچر تھیمز ہیں آپ اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں. So basically there are 10 themes with a youth book which summarizes their top 3 themes. تو یہ جو پرٹیکولر میں ورژن کی بات کر رہی ہوں which is for adolescents، اس میں 10 themes ہیں 34 کی بجائے. So instead of 34 themes here we talk about 10 themes اور اس میں there are 3 signature themes on which you can develop your strengths. اب ہم اگلے میئر کی بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے The Values in Action and that was developed by Peterson and Seligman. They maintained that there is not any equivalent terminology for describing human strengths if we talk about mental illness in reference to strengths. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ورلڈ وائڈ کرائٹیریا ہیں مینٹل النس کو ڈیفائن کرنے کا، مینٹل النس کو کلاسیفائی کرنے کا اور ڈائگنوسس کرنے کا. اور وہ کون سے ہیں ان کا پہلے ذکر آ چکا ہے، DSM اینڈ ICD. اب یہ پوری دنیا میں یوز ہوتے ہیں. اگر کوئی برٹن میں ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں یہ ایلیمنٹ پائے جاتے ہوں گے، تبھی تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے. اف یو سے دا پرسن از سفرنگ فرام سائیکوسس وچ از اے سویئر مینٹل ڈس آرڈر، تو دوسرا شخص جو کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سائیکوسس کیوں کہا جا رہا ہے اس کو. تو دیر از اے ورلڈ وائڈ کرائٹیریا آف آئیڈینٹیفائنگ مینٹل النس. اس کے مقابلے میں کوئی بھی ورلڈ وائڈ کرائٹیریا نہیں ہے اسٹرینگس کو میئر کرنے کا. اس کی بات پہلے ہم کر چکے ہیں، لیکن اب اس کو سیلگمین اور پیٹرسن نے ریئلائز کیا اور انہوں نے کہا کہ DSM-4 جو ہے اس کے متبادل ایک نظام ہونا چاہیے جو آپ کی اسٹرینگس کو ایکولی میئر کر سکے. سو بیسیکلی وین وی ٹاک اباؤٹ VIA دیٹ از ویلیوز ان ایکشن سسٹم، وین وی ٹاک اباؤٹ دس VIA then we also understand that it is exactly opposite to DSM. It was generated in response to 2 basic questions, that how can one define the concepts of strengths and highest potential. تو پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسٹرینگس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور ہائیسٹ پوٹینشیلس کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے. تو they have identified 10 کرائٹیریا کہ 10 کرائٹیریا ہیں جن کے مطابق آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ایک اسٹرینگتھ کیوں ہے، ایک ورچو کیوں ہے. فار ایگزامپل جو ایک مورلی رائٹ چیز ہے وہ ورچو سمجھی جا سکتی ہے. Yes, human beings thinks that morally people should behave in a particular way, so that can be considered a virtue. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کا ڈیسیژن اس بیس پر کریں گے کہ ایک ورچو جو ہے اس کو اس کرائٹیریا کے مطابق پرکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ a positive youth development program has succeeded، کہ جب آپ ایک پازیٹیو یوتھ پروگرام بناتے ہیں تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سکسیزفل بھی ہے، یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے. تو اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے انہوں نے یہ ویلیوز ان ایکشن سسٹم بنایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی فیلڈ میں اگر آپ کی پرٹیکولر اسٹرینگس ہیں تو آپ سکسیزفل بھی ہیں، اور سکسیز کو میئر کرنے کے بھی طریقے ہیں.
اب ہمارے لیکچر کا چونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، اس لیے ہم ویلیوز ان ایکشن سسٹم کے بارے میں اگلی دفعہ تفصیل سے بات کریں گے. آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا اسٹڈی کیا ہے، کیا پڑھا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا تھا. دیٹ واز کلاسیفیکیشن اینڈ میئرز آف ہیومن اسٹرینگتھس. اور سب سے پہلے ہم نے کیا بات کی تھی؟ آئی ٹاکڈ اباؤٹ دس ایشو دیٹ سائیکالوجسٹ پرٹیکولرلی پازیٹیو سائیکالوجسٹ آر ریئلی کنسرنڈ کہ جتنا کام ہم سائیکوپیتھولوجی پر کرتے ہیں ہم پازیٹیوز پر اور اسٹرینگتھس پر نہیں کرتے. اور اگر ہم یہ ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ a long time before the work on mental illness was started. In fact, ancient Egyptians were able to categorize mental illness and they could identify the difference between melancholia and hysteria around 2600 BC. جبکہ اس کے برعکس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پازیٹیو ڈائمینشنز پر تو مدتوں تک کوئی کام نہیں ہوا اس کے بعد. اور جو پہلی اٹیمپٹ ہمیں نظر آتی ہے ڈفرینٹ رائٹنگز میں، ریڈنگز میں، وہ کنفیوشس کی اٹیمپٹس ہیں. اینڈ ہی آئیڈینٹیفائڈ ڈفرینٹ ہیومن ورچوز ان 500 BC. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ٹائم گیپ ہے نیگیٹیوز کو اور پازیٹیوز کو اسٹڈی کرنے کے درمیان. یہ تو تھا اینشینٹ سسٹم آف کلاسیفیکیشن آف مینٹل illness. لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہمیں وہی پیٹرن ابھی بھی نظر آتا ہے آفٹر سو مینی ایئرس. If we look at the 21st century classification of illness تو ہمیں بڑے elaborate systems نظر آتے ہیں. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر آج ہم نے مینٹل illness کو کیٹیگرائز کرنا ہو، ڈائگنوسس کرنا ہو تو ہمارے پاس بڑے اچھے انڈیکیٹرز موجود ہیں. I am talking about DSM and ICD classification systems of mental illnesses. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ورلڈ وائڈ جب کسی ڈس آرڈر کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس کا بڑے آسانی کے ساتھ کمپیریزن ہو سکتا ہے. ایک سائیکالوجسٹ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک ڈس آرڈر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہوا دوسرا سائیکالوجسٹ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، بیکاز دیز آر دا ورلڈ وائڈ کرائٹیریا آف ڈائگنوسنگ مینٹل illness. اس کے برعکس ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جو پازیٹیوز کو اور اسٹرینگتھس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکے. تو ہمیں کچھ سسٹم جو ہے وہ نظر آتے ہیں جو کہ اتنے الیبریٹ نہیں ہے جس طرح سے ہم جب مینٹل illness کو کلاسیفائی کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے 3 سسٹمز کا ذکر کیا تھا کہ جن سے ہم ہیومن اسٹرینگتھس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، although they are not as elaborate as are DSM and ICD. اب یہ 3 کلاسیفیکیشن سسٹمز کی بات تھی جس میں سے ہم ایک پر آج تفصیلاً بات کر سکے ہیں. And that was developed by Gallup Institution. Or Clifton was the main person who worked on that. Or the purpose is to explore and find human strengths. اور اس کے بارے میں میں نے بڑی آپ کو تفصیل سے بتایا کہ یہ ہیومن اسٹرینگتھس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، میئر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیا. They started with interviewing people who were successful in their life, in their different جاب انوائرمنٹس، ایکڈیمک سرکلز، ڈفرینٹ ورک انوائرمنٹ میں کام کرنے والے لوگ، پڑھنے والے بچے، بڑے، سب کو انہوں نے انٹرویو کیا. اینڈ دے ڈیولپڈ اے سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو وچ واز تھیوری بیسڈ اور گراؤنڈڈ تھیوری بیسڈ تھا وہ. اور جو ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا اس سے انہوں نے 5000 آئٹمس جنریٹ کیے. اور 5000 آئٹمس جو تھے دے ور فردر ریڈیوسڈ انٹو 180 پیئر آئٹمس. اور 180 پیئر آئٹمس جو تھے ان سے فائنلی دے ریچ ٹو 34 اسٹرینگتھس. اور 34 اسٹرینگتھس جو ہیں اب آن لائن بھی اویلیبل ہیں اینڈ آن لائن دے بیکیم اویلیبل ان 1999. پیپل کین گو آن لائن, دے کوڈ just fill different items and then computer will tell you about your strengths and then you can build on your strengths. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ that instrument has been found very reliable, valid, consistent اور فیکٹر انالیسس کی اور ریلائبلٹی اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ اٹ کین بی ریلائبلی یوزڈ ود ڈفرینٹ پاپولیشنز. اور اس کے اوپر اب تک 100 ویلیڈیٹی اسٹڈیز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جا چکی ہیں. اور مین آئیڈیا یہ ہے کہ 5 اسٹرینگتھ یا 5 سگنیچر تھیمز کوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیپل کوڈ میک دیم اسٹرانگ ان دوز پرٹیکولر ایریاز اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکیں گے. اس کے بعد ہم نے بات شروع کی تھی ویلیوز ان ایکشن سسٹم کی. دیٹ واز ڈیولپڈ بائی سیلیگمین.
اور پیٹرسن، اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بات کی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ DSM-4 یا DSM کے متبادل ایک سسٹم بن جائے جو کہ ہیومن اسٹرینگس کو میئر کر سکے. اینڈ contrary to the previous measure that was Strength Explorer, this measures 24 strengths. اس کے بارے میں کچھ اور بات اگلے لیکچر میں کریں گے. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.